अस्सलाम वालेकुम, मैं आइफत सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान और आप लोगों की मेज़बान एक दफ़ा फिर आज हम अपने पीटीआई वुमेन स्पेशल के साथ हाजिर हैं और इतवार का दिन है, इतवार को हमारा ख़वातीन स्पेशल होता है और जो भी टॉपिक होता है वो ख़वातीन के हवाले से होता है। तो आज भी जो शुरा मेहमान ख़वातीन हैं उनका ताल्लुक़ मैं बता दूं बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन किया है ज़ुलेखा अजीज़ मंदोखेल, कैंडिडेट प्रोविजनल असेंबली की सीट की कैंडिडेट रही हैं बलोचिस्तान से। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है सनोबर कामरान, एडवोकेट हैं, कराची आईडीएफ मेंबर इस लाहौर में पाकिस्तान में एडवोकेट रही हैं, आईडीएफ मेंबर रही हैं और अब यूके में होती हैं। तो वेस्ट नॉर्थ, आई थिंक, मैं अभी देख लेती हूँ, टैग में लिखा हुआ है, वहाँ यूके में लीगल एडवाइजर पीटीआई है। तो दोनों मेहमान शुरा हमारी जो हैं वो मौजूद हैं। नाजिश फातिमा सिंध से हमें ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मैं खुशामदीद कहती हूँ जी। नॉर्थ वेस्ट यूके की लीगल एडवाइजर पीटीआई हैं सनोबर कामरान। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको ज़ुलेखा अजीज मंदोखेल साहिबा बलोचिस्तान से और सनोबर कामरान आपको यूके से। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा इंशाल्लाह आगाज करते हैं, बहुत जल्द नाजिश भी हमारे साथ होंगी। तो आज का जो मौजू है वो पिछले प्रोग्राम्स का तसलसल हमने रखा है और कोशिश करेंगे कि हर प्रोग्राम आने वाला वो पिछले प्रोग्राम का तसलसल हो ख़वातीन के हवाले से। तो पिछला जो प्रोग्राम था उसमें हमने एक जो है तकावली जायजा लिया था ख़वातीन का कि उनकी जो तरबियत है बहैसियत माँ, वो उन्होंने पाकिस्तान की जो ख़वातीन है वो बहैसियत माँ कितनी कामयाब नज़र आती हैं अपने बच्चों की तरबियत करने में, क्योंकि एक बच्चा माँ की गोद से परवान चढ़कर तरबियत लेकर जब मुआशरे का हिस्सा बनता है तो पता चलता है उसके नौजवानों को देखकर, उसके जवानों को देखकर कि कैसी माँ ने उनकी तरबियत की। तो हमने यही मौजू रखा था कि आज पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म जैसे लीडर्स क्यों नहीं नज़र आते इतनी तादाद में, और इसकी वजह क्या माँओं की तरबियत है, उसकी कमी है। तो उसका एक जायज़ा लिया था। सनोबर लास्ट टाइम भी हमारे साथ थी। तो आज जो हमारा एक टॉपिक है वो हमने आगे बढ़ाया कि अब जब ख़वातीन सियासत में आई हैं, तो हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ था कि ख़वातीन की जो खामियां थी उसमें लड़ना, ताने देना एक दूसरे को, और क्योंकि ख़वातीन ज्यादा हसास होती हैं, अल्लाह ताला ने बहुत हसास बनाई है, तो उनको जो चीज बुरी लगती है, दिल में लगती है, तो वो उसको भूलती नहीं है। तो उसी से फिर ये आदत उभरती है कि ख़वातीन अगर अपने इस जो बहुत ही हसासियत है उसको काबू में ना कर सकें, तो फिर ये होता है कि वो बातों को भूलती नहीं है और कहीं ना कहीं वो बातें दोबारा दोहराती हैं। जिस शख्स से उनको तकलीफ पहुंची होती है, जिस ख़वातीन से तकलीफ पहुंची होती है, वो उसको बार बार दोहराती हैं, जो कि कहानी की सूरत इख्तियार कर जाता है और उससे फिर ज़ाहिर नाचाकियां बढ़ती हैं। अब हम देखते हैं कि पहले ज़माने में यही होता था कि ख़वातीन क्योंकि घरों में रहती थी, बाज़ारों में जाती थी, रोज़मर्रा खरीदारी की, तो वहाँ पे वो तुष्ना और जो लड़ाई झगड़े उनके होते थे शुरू 2 ख़वातीन से लेकर पूरा मोहल्ला आ जाता था उनके। तो अब जब ख़वातीन हर फील्ड में किरदार अदा कर रही हैं और सियासत में आ गई हैं, तो हम देखते हैं कि अब सियासत में भी ख़वातीन का पाकिस्तान में रोल जो है वो आटे में नमक के बराबर कुछ तामीराती नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर एक दूसरे पे तुष्ना ज़नी करना, तानाज़नी करना और बुलिंग करना, हुज्जत करना, यही नज़र आ रहा होता है। तो आप दोनों ख़वातीन माशाल्लाह से पढ़ी-लिखी हैं,
اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں کام کر رہی ہیں صنوبر، ماشاءاللہ ان کے پاس ایک تقابلی جائزہ آ گیا ہے کہ وہ کمپیئر کر سکتی ہیں پاکستان کی نیشنل لیول پہ خواتین کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے بیہیویئر کو، خاص کر پالیٹکس میں اس کو انٹرنیشنل بیہیویئر آف پالیٹکس سائنس سے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا آپ لوگ یہ نہیں سوچتی کہ اب بس ہو جانی چاہیے سیاسی میدان میں بھی اور عام میدان میں بھی خواتین کو اپنی یہ عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے میں پاکستان سے، بلوچستان سے لوں گی زلیخا عزیز مندوخیل صاحبہ کو. جی زلیخا، آپ کیا کہتی ہیں خواتین کا کردار جو ہے وہ سیاست میں کیسا ہونا چاہیے؟ تانوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، بلنگ سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، ہوڈنگ سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اپنے کام کو فوکس کرنا چاہیے؟ پہلے تو آپ لوگوں کا، سب سے پہلے آپ لوگوں کا میڈیا کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. خاص طور پہ میڈیا میں تو آج کل آپ کو پتہ ہے آپ کا یوٹیوبرس اور آن لائن جو جتنے بھی میڈیا ہے اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی میڈیا کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ بہت اسٹرگل کر کے ہم لوگوں کی آواز آگے تک لے کر جاتے ہو. دوسرا، خواتین کا میں ہونا یا مرد کا سیاست میں ہونا یا خواتین کا جو ایک مقام ہے سیاست میں ہونا، پوری دنیا سے تھوڑا سا ہٹ کر پاکستان کی پالیٹکس الگ ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ صرف بلوچستان میں جو نا خواتین کے لیے پالیٹکس کرنا مشکل ہے یا ان کے لیے وہ اسپیس نہیں ہے جو پورے پاکستان میں ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف میں 16 سال سے سرو کر رہی ہوں تو میں تقریباً چاروں صوبوں میں میری پریزیڈنٹ مکمل رہتی ہے، جس سے کہ میرا بزنس ایسا ہی ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ پالیٹکس جو خواتین جو خدمت کرنا چاہتی ہیں، جو آنا چاہتی ہیں، اس سے حقیقت سے ہم وہ نہیں موڑ سکتے. ان کے لیے ہرڈل زیادہ ہے، ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، وہ بہت مشکل سے اس حالات میں آتی ہے. اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ابھی تک معاشرے میں ابھی تک ان مردوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کیا ہے، خاص طور پر مائیں، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو چاہے وہ ان پڑھ. ہم نے پولیٹیکلی یا ورکنگ لیڈی کو وہ اسپیس دینے کے لیے اپنے مرد کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا، اپنے گھر کے بچوں کی وہ پرورش ابھی تک نہیں کی ہے شروع سے. جہاں ہمیں کلمہ اس کو سکھاتے ہیں کسی بھی مذہب میں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، ہم وہاں پر یہ چیز نہیں سکھاتے ہیں کہ جو ایک عورت آپ کے معاشرے میں نکلے گی اس کی بڑی عزت ہونی چاہیے، وہ بڑی اسٹرگل میں ہوتی ہے، وہ دو دورائے کو دیکھتی ہے، وہ گھر کو بھی دیکھتی ہے، وہ وہاں پہ اسٹرگل کرتی ہے اس کو بھی دیکھتی ہے. باقاعدہ یہ ہماری ایجوکیشن میں، ماں کے ایجوکیشن میں آپ شامل ہو زلیخا، جانا میں چاہیے. آپ کو تھوڑا جہاں سا بیہیویئر انٹرپٹ کر رہی سکھایا ہوں. جائے گا وہاں یہ چیزیں. جی میں تھوڑا سا اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھیں کم از کم اگر ایسا دکھنا چاہیے کہ اگر خواتین کو کیونکہ ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے ہمارا حضرات کا، حضرات مرد حضرات جو ہے وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہیں پاکستان میں، اور اگر کہہ بھی نہیں کہ وہ عزت نہیں ملتی خواتین کو مرد حضرات سے، تو خواتین کو خواتین کی عزت کا زیادہ احساس ہونا چاہیے. پھر وہ ایک دوسرے کی عزتوں کا کیوں نہیں خیال کرتی ہیں اور ان کے ساتھ اتنا ویل بیہیو جیسا کہ ہونا چاہیے اگر احساس ہو ان کو تو آپس میں. کیونکہ میں تو خواتین کے ساتھ بلنگ کو کہہ رہی ہوں نا، مرد حضرات تو الگ آ جاتے ہیں. تو دیکھو ابھی آپ کے پلیٹ فارم پہ پتہ نہیں مجھے یہ بات بولنی بھی چاہیے نہیں بولنی چاہیے. مسئلہ وہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بولنا ایزی چاہتی ہیں ایکسس آپ بول چاہتے دیں، ہیں نا. آپ کو کسی بات نہیں ہے، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ جو نہیں، بولنا چاہتی آپ کو پتہ ہیں. ہے نہیں، اس نہیں سے ہم پہلے آپ سے شیر افضل بہت ٹارگٹ ہو چکے ہیں، ان کی بات بھی مجھے پسند نہیں آئی ہے. خواتین کے لیے بڑا آپ کو نہیں، ہمارا معاشرہ اتنا کھل کے بولنے کے لیے خواتین کا بڑا پروٹوکول ہے. جہاں ہم نے اتنا اوپن بول لیا ہے تو میرے خیال میں پھر آپ نہیں آپ اس دائرے میں نہیں رہ سکتے ہو. اصل میں خواتین کے لیے ہرڈلس وہی خواتین کھڑا کر سکتی ہے نا جنہیں ایزی ایکسس چاہیے ہوگا نا، جنہیں پلیٹ میں سیاست چاہیے ہوگی، جنہیں پلیٹ میں نوکری چاہیے ہوگی. جو خدمت کے لیے آئی ہیں وہ کبھی بھی اسٹرگل سے نہیں بھاگتی ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتی ہیں کہ آج مجھے کوئی پلیٹ فارم ملے گا یا کل ملے گا. اسے امید ہوتی ہے اپنے گول اچیو کرنے کی.
اور وہی گول اس کو اسٹرگل کرنے پہ مجبور کرتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں جو چیز اسٹارٹ ہوئی ہے نا, سب سے پہلے آپ یہ نہیں کہیں کہ مرد ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, نو. یہاں پہ ہم ایزی ایکسس چاہتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے معاشرے میں یہ چیز, خاص طور پہ میں نے ابھی آپ کے بیچ میں کہا تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں نا, میں اس کو جو ہے نا خیراتی سیٹ دیتی ہوں نا. آپ کو پتہ ہے خیرات آپ کا اسکل آپ سے چھینتا ہے نا. میں ہمیشہ کہتی ہوں 11 یہ کھول دیا وہ کر دیا. پاکستان اسکل میں سب سے آگے تھا, آپ کی اسکل آپ سے لے لی گئی. تو میری تو خواہش ہوگی, بے شک میں بھی ریزرو سیٹ پہ آنا چاہتی ہوں, اس سے کہ میں خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں قبر میں میرے پاؤں ہوں گے اور پھر میں ملک کی خدمت کروں گی. جہاں میرے لیے پلیٹ فارم رکھ دیا گیا میں اسی تک پہنچنی. لیکن اگر یہ تو ایک اچھی اچیومنٹ تھی, لیکن اچھا اس کا اچھا پریکٹس نہیں نکلا. خاص طور پہ جو اگر پولیٹیکلی میں بات کروں تو میں چاہوں گی کہ ریزرو سیٹیں ختم ہو جائیں, تاکہ خواتین اس طریقے سے محنت کر سکے جو دوسرے مرد بھی محنت کرتے ہیں نا. جو جنرل سیٹ الیکشن, جیسے میں جنرل سیٹ کی میں کہوں گی کہ میں جو نا ٹکٹ ہولڈر ہوں, مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ٹکٹ ہولڈر ہوں. میں بار بار ٹکٹ ہولڈر بننا چاہوں گی, اس لیے کہ مجھے, میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے محنت کی ہے, یعنی میں آپ کہہ سکتی ہوں سمجھتے میں ہیں کہ آئی ہوں, میں ریزرو کہہ سیٹ سکتی ہوں کی میں وجہ خدمت سے کرنا جو چاہتی ہے وہ ایک دوڑ, ایزی ایکسس کی ایک دوڑ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے خواتین میں سیاست کے میدان میں. اچھا میں یہیں پہ اس چیز کو روکوں گی, ہم بعد میں اس طرف آئیں گے انشاءاللہ. میں پہلے سنوبر صاحبہ کی طرف آؤں گی. جی سنوبر, اب تک جو بات ہوئی ہے اور جو بات زلیخا نے کہی ہے, آپ اس پر کیا کہیں گی؟ جی خواتین کا رول سیاست میں, بلنگ, ہوڈنگ, میں وجوہات. جی بالکل میں تھوڑا متفق ہوں ان کے ساتھ, زلیخا بہن کے ساتھ. وہ ٹھیک کہنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ جب اگر آپ ایزیلی, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ ایز اے پولیٹیشین آتے ہیں, ٹھیک ہے, سیاست میں آتے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو ایزی ایکسس مل جاتی ہے اور آپ وہ کہتے ہیں نا سستی شہرت کے لیے آپ بیسکلی آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آن ایئر کہہ بھی دیتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کہنی چاہیے, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو, اور جب آپ مطلب اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے سب چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ آپ کو کہ آپ نے کسی بھی چیز کو, مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل صاحب کی بات کو کہا گیا, مطلب کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, تو لہٰذا آپ کو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بالکل ایسی بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. خواتین کی سیٹیں پہلے بھی کم ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سیاست میں جتنے مرد حضرات ہیں اتنی تو آپ کو نہیں ملتی پریزنٹیشن, ڈیفینیٹلی. تو لیکن جب آپ کو ملتی ہے تو آپ نے یو نیڈ ٹو پروو یور سیلف. آپ نے بتانا ہے کہ ہاؤ یو میک اے ڈفرنس. اس کا ڈفرنس آپ اس طرح کریٹ نہیں کر سکتی کہ آپ شاؤٹ کر کے یا آپ جو ہے وہ تانے دے کے یا اس طرح, مطلب کہ آپ اس طرف جا کر جو ہے وہ آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کریں گی. آپ نے وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے. ہاں اگر آپ پارٹی میں ہیں تو آپ نے تو بیسکلی سب کو لے کے چلنا ہے اور آپ نے سولوشن کی طرف جانا ہے. آپ نے اس طرف نہیں جانا کہ آپ سوچیں کہ جو ہے وہ میں صرف دوسرے کو تانے دے کر یا اس کو کہہ کے کہ جی اس کا کام اچھا نہیں تھا, اس نے ٹھیک نہیں کیا, میں اس کو جو ہے لیگ پولنگ کر لوں, تو مطلب آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. پھر مطلب بیسکلی تو کوئی رزلٹ تو نہیں نکلے گا ان چیزوں سے. تو مین تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے, آپ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پرابلم سالونگ ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ مسئلوں کا حل کس چیز میں ہے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو آپ کو دوسرے کی, آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ان کو مزید پریز کرنا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑا ان کا جو ہے حوصلہ بڑھانا پڑتا ہے کہ جی ہمارے یہ بہت اچھے چل رہے ہیں. وہ نہیں بھی چل رہے ہوتے, آپ کی بات سن کے بھی وہ لوگ جو ہے وہ اچھا کام کرنا شروع کر سکتے ہیں. اور اس طرح میرے خیال ہے سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ خالی کرٹیسزم کریں. اور جس طرح آپ نے کہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی سوسائٹی پہ آن دا ہول کوئی اچھا امپیکٹ پڑے گا. اور خواتین جو ہیں ان کو تو بہت ہی مطلب اس چیز کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر پتہ ہے پہلی مائنورٹی میں ہے, پھر وہ ایکسپریس کر رہی ہیں, وہ کس طرح سے کر رہی ہیں, ان کی تھنکنگ کیا ہے. اور آپ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں, جب وہ آتی تھیں مجھے یاد ہے اچھے سے کہ وہ ان کے بولنے کا طریقہ بھی لوگوں کو بہت ڈفرینٹ لگتا تھا, مگر وہی بات تھی کہ وہ کتنی ڈیووٹیڈ تھیں. ان کا کام جس طرح ہوتا تھا تو لوگوں کو باصیت ایک عورت کی بات ہو رہی ہے نا, ایز اے پولیٹیشین میں وہ بات کر رہی ہیں, تو مطلب وہ اس کو پسند کیا جا سکتا تھا. تو اسی طریقے سے فاطمہ جناح تھیں, ان کی خدمات دیکھیں تو ان میں آپ یہ آپ ہوٹنگ اور یہ تانے دینا اور یہ کرنا کرٹیسزم آپ نہیں دیکھیں گی ان خواتین میں جو کامیاب تھیں. وہ ہمیشہ اگر کوئی چیز تھی بھی تو اگنور کر کے ان کا جو تھا وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی طرف ان کا ذہن ہوتا تھا. اور میرا خیال ہے اسی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے.
اور یہ ہر جگہ پر ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ آپ سیاست کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ ہم جس طرح سے میرا تعلق ایک لیگل سیٹ اپ سے ہے, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جب ہائی کورٹ کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان میں ہم انہیں کہیں گے جی وہ کچھ نہیں کر رہے, ہم یہ کر رہے ہیں لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے وکلا حضرات کے لیے, اپنے ججز کے لیے, اپنے کلائنٹس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس چیز کو لے کے جاتے ہیں ہم آگے. اور میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے کسی کا بھی کچھ حاصل ہوگا اگر ہماری سوچ اسی حد تک محدود ہوگی کہ ہم صرف کرٹیسائزم کی طرف جائیں گے تو. صحیح. اچھا لیکن اس میں آپ جو ہے مطلب آپ دونوں کی باتوں سے ایک جو نتیجہ میں اخذ کر رہی ہوں وہ یہ کہ جیسے ہم ایک تھوڑا سا ٹائم کہیں گزارتے ہیں بحیثیت ٹیچر, وہاں پہ ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے, وہاں پر ہماری ایک اپنی جو ریئل پرسنالٹی ہوتی بیہائنڈ دا مرر وہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. یا ہم کہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ہم وہ پرسن نہیں ہوتے اس وقت جو ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں, بالکل ایک رف اینڈ ٹف پرسن جو کہ ایک ریئل پرسن ہوتا ہے. تو لیکن مطلب فطرت کا اثر اور تربیت کا اثر تو نظر آتا ہے نا. اور میرے خیال میں سیاست, خواتین جو سیاست میں نظر آتی ہیں کہ وہ اسی شدت کے ساتھ بلنگ ہوڈنگ کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں لگتا کہ کیونکہ خواتین کو ڈفرینس نظر نہیں آتا. خواتین مشہور ہے کہ وہ گھروں میں بھی سیاست کرتی ہیں, تو جب وہ سیاست میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ سیاست ہی کھل کے کر رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر ان کی جو نیچر ہوتی ہے بلنگ کرنے کی, ہوڈنگ کرنے کی, اور ایک دوسرے کو اسپیس نہ دینے کی, ٹھیک ہے نا, کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی, جیلسی بہت زیادہ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے عورت میں بحیثیت مرد جو ہے وہ مرد کے کمپیئر میں عورت میں زیادہ جیلسی کا عنصر بھی رکھا ہے, کیونکہ وہ حساس بھی بہت زیادہ ہے, پھر وہ چیزوں کو بہت جلدی محسوس بھی کر لیتی ہے, اس کی سکس سینس بھی بہت تیز ہے, وہ رویوں کو اور ہم کیا کہیں گے بیہیویئرز کو بہت تیزی سے سمجھ جاتی ہے اس کی وجہ سے, اور پھر اس میں تھوڑی برداشت بھی کم ہوتی ہے مرد کے بنسبت. تو یہ ساری خصوصیات مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے خواتین کو تھوڑا سا, آپ کو نہیں لگتا, تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ان کی تربیت ہوگی, جیسے آپ نے مثال دی بے نظیر بھٹو محترمہ کی, تو ظاہر اگر ان کو دیکھا جائے کہ وہ سیاست کے میدان میں انہوں نے آج تک کسی کو اس طریقے سے ہورٹ نہیں کیا, ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا, ان کی ایک جو جنرس جو پرسنالٹی ہوتی تھی وہ بڑی ایڈمائرنگ تھی, بڑی آئیڈیل تھی, ٹھیک ہے, اس کو سیکھنا چاہیے خواتین کو. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری ان کی تربیت کا عنصر نہیں نظر آتا جو بیک گراؤنڈ ان کو ملا ہے. دیکھیں عفت, اگر آپ یہی بات اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی وہی بات ہوتی ہے کہ یہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کس حد تک جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے کر رہی ہیں, آپ کس حد تک جس بھی پروفیشن میں آپ ہیں آپ اس کو لے کے کس حد تک ڈیووٹیڈ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم بحیثیت ٹیچر یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے, ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو ہم گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی پرسنالٹی اوور آل چینج نہیں ہو رہی ہوتی, چینج کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ اس وقت اس کیپیسٹی میں اپنے اس پروٹوکول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی میں مثال دیتی ہوں, جیسے آپ نے بات کی یہاں پر کہ میں اکثر اسکولوں میں بھی جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں مطلب ٹیچرز کا بھی کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹیچنگ پروفیشن کو, میں UK کی بات کروں گی, پاکستان کی نہیں ٹیچنگ کی, یہاں پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ماں ہے, آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر تناظر تقابل میں کریں نا, میں اس کو بھی کمپیئر کر دیتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ ہر ملک کا ہر پروفیشن کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک بحیثیت ماں آپ کا کیا ہوتا ہے, پہلا آپ بچے کو آپ نے گرتا دیکھا, آپ کیا کریں گے, آپ فوراً سے پہلے بچے کو جھٹ سے پہلے اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے, آپ اٹھائیں گے, اس کو گلے لگا لیں گے, اس کو کام ڈاؤن کریں گے کہ آپ ٹھیک ہو. یہ لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ اس پروفیشن کا جو بحیثیت ٹیچر جو آپ کا پروٹوکول یہاں فالو کیا جاتا ہے UK میں, اس میں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو مین کہ آپ ان کو بچے کو ٹچ نہیں کر سکتے اس طرح, آپ بچے کو اس طرح سے کر کے ایک دم سے گلے نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کے ایموشنز ہیں, یو نیڈ ٹو کنٹرول, یو نیڈ ٹو فالو دا پروٹوکول کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں, اس کو خود اپنا سیلف ڈیفینس سکھانا ہے آپ نے, اس لیے آپ کو چوٹ لگنے دینی ہے. نہیں, چوٹ لگنے نہیں, چوٹ تو اس کو لگ گئی, آپ نے فرسٹ ایڈ کیا, آپ نے ہیلپ کی, پر میں یہ کہہ رہی ہوں فرق دیکھیں نا, آپ بحیثیت ماں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس چیز میں ہیں آپ اس کیپیسٹی میں وہی کرتے ہیں بٹ یو آر سپوز ٹو ڈو,
آپ وہ نہیں کرتے جو آپ کو یو ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو, کہ آپ اس کو حق کر رہے ہیں کسی طریقے سے, مطلب آپ اس طرح نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سلوک کیا, اس کو لے گئے آپ, ٹھیک ہے, تو مطلب اسی طریقے سے. اور پھر یہی ہے کہ یہاں کے لاز آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں, اور پاکستان کا جو ہے وہ ظاہر پتہ ہے وہاں کے اپنے وہ ہیں جو آپ پروٹوکول کہہ رہے ہیں یا طریقہ کار ہے. اور جو آپ نے بات کی, یہاں پر ہم بات کرتے ہیں باحثیت عورت, تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشن میں ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ وکلا ہیں. مجھے پتہ ہے, میں نے ایز اے فیملی لائر بھی کام کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, مجھے اندازہ ہے کہ خواتین کس طرح اپنی, مجھے یاد ہے ہمارے پاس آتی ہیں, خود آ کے کہتی ہیں میڈم ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمیں مینٹنس کا ایشو ہے, میڈم ہمارا یہ ڈیورس کا ایشو ہے, ہمارے اب تو خیر بہت اچھے مطلب سب کچھ آپ کہیں کہ اسپیڈی ٹرائلز کے تھرو ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اس وقت بھی. تو جس طرح سے بھی آپ کام کر رہے ہیں, جس پروفیشن میں بھی ہیں بیسیکلی, اس میں آپ نے اپنی اپروچ جو لینی ہے نا, وہ آپ نے سوچ کے لینی ہے کہ مطلب ہمارا یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اگر دوسرا کچھ کر بھی رہا ہے, دیکھیں تنقید کر رہا ہے آپ پر, آپ اگنورنس دے دیں. آپ بیسکلی یو نیڈ ٹو پروو یور سیلف, جیسے زلیخا بھی کہتی ہے نا کہ آپ کام کر کے دکھائیں. آپ اگر وہ بحثیت پولیٹیشین کی بات کر رہی ہیں, میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح کہ میرا مطلب لا کا پروفیشن ہے, تو ڈیفینیٹلی میرے سینیریوز وہ آئی کم اکراس موسٹ آف دا ٹائم. تو آپ نے بیسکلی اپنے کلائنٹ کو جب سیٹسفائی کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے, تو آپ نے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. آپ نے بحث برائے بحث نہیں کرنی. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تنقید کریں گے جی فلاں اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں, بجائے اس کے آپ دیکھیں کہ ریلیف اس کو کہاں سے مل سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اسی طریقے سے جس طرح جو سیاستدان ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ جی آپ کام کر کے دکھائیں, اپنے لوگوں کے لیے کام کر کے دکھائیں, اپنے کام کے ذریعے آگے آئیں, بجائے اس کے کہ آپ نکتہ چینی کریں یا آپ دوسروں پہ کہیں کہ بھی فلاں نے یہ نہیں کیا, دیکھو اس نے غلط کر دیا, یہ نہیں ہو سکا. آپ بتائیں کہ ہم نے کیا اچھا کیا بیسکلی. تو یہ چیز ہے. اور مزید تو یہ میرے خیال ہے زلیخا بہن بتا سکتی ہیں کہ سیاست کے لحاظ سے ان کے کو جو کم اکراس ہوتی ہیں سینیریوز, اس میں وہ کیا دیکھتی ہیں مزید. جی زلیخا, آپ کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں خاص کر پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اخلاقیات کو بہت ہی امپورٹنس دی. عمران خان صاحب نے تربیت, انسانیت اور اخلاقیات کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے سیاست کے لیے اور کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے. اس کے بعد اس پارٹی کی, اس جماعت کی نمائندہ ریپریزنٹیٹیو خواتین جو نمائندگی کر رہی ہیں, ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہوڈنگ اور بلنگ کرتی جائیں, یا جو ان کے اوپر ہو رہا ہے. آخر خان صاحب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسفارم ہوئے. ان کو جیسے جیسے شروع میں ظاہر جوانی تھی, یا کہا جائے کہ انہوں نے اس زندگی کو سمجھا تو تھا, لیکن ظاہر سیاسی حریفوں کو انہوں نے جو جس طریقے سے ٹیکل کرنا سیکھا, تو ہلکے ہلکے اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی شخصیت بہت امپروو ہوئی اور بہت انہوں نے اپنے بیہیویئر کو چینج کیا. اور اب ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ان کو سخت سے سخت جو ہے تکالیف دی, انہوں نے ان کو معاف کیا, ٹھیک ہے, اور اپنی قوم کو بھی کہا. تو ایسی جماعت کی نمائندہ خواتین کو کیا زیب دیتا ہے کہ اگر ان کے اوپر ہوڈنگ اور بلنگ ہو رہی ہے تو اس کا جواب اسی سطح پر آ کے دیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کو پی ٹی آئی کی نمائندہ خواتین ہونے کی حیثیت سے کیسا رول ماڈل ہونا چاہیے, جو اب تک رہا خواتین کا سیاست میں, یا وہ جو کہ خان صاحب نے ایز اے لیڈر دیکھنا چاہے اپنی جماعت کے نمائندے میں؟ جی زلیخا. نیٹ ورک چلا گیا تھا بیچ میں, اچھا, سوری. سن نہیں میں سکی واپس آپ؟ اسٹوڈیو سے نہیں, میں ابھی اسٹوڈیو سے واپس آپ انٹر ہوئی ہوں. اچھا, لیکن یہاں تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ وہ ہوئی تھی. میرے خیال میں آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی پہلے سے. ٹھیک ہے, میں وہ دوہرا چل رہا تھا نا, دیتی دوسری پہ تھا. جی میں دوہرا دیتی ہوں. دوہرا دیتی. ہاں بالکل, میں دوہرا دیتی ہوں کہ بحیثیت خان صاحب کی پی ٹی آئی کی نمائندہ خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہی روایت جو اب تک خواتین نے کی, اکثریت نے بلنگ کی, ہوڈنگ کی, ایک دوسرے کے اوپر جواب اس سے زوردار کے اگر کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب پتھر سے دیں گے, تو وہ مثال قائم کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے خان صاحب نے ایک اخلاقیات کا شعور دیا ہے, اس کی نمائندگی کرنی چاہیے. ہمیں خواتین کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو کردار ادا کرنا چاہیے؟
میں اپنی مثال دوں نا عفت تو میں کہتی ہوں کہ اگر پتھر کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو ہم جو آنے والا وقت ہے جو خواتین کے لیے ہے، اگر وہ اس سے ایسے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو یا کمزور ہو، تو میرے خیال میں اگر ہراسمنٹ ہے اور ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، اور میں اس بات پر خاموش ہو جاؤں کہ میری جماعت میں جو نا کوئی خرابی نہ آئے یا یہ چیزیں نہیں، تو میں کہتی ہوں میں آنے والی میری خواتین ہیں ان کے لیے تو میں مسائل چھوڑ کے جا رہی ہوں نا، اس لیے کہ جب میں نے برداشت کر لیا ہے، میں نے بہت ہراسمنٹ بلوچستان میں برداشت کیا ہے اوپنلی، سب جتنے بھی میرے صدر صاحبہ آئی ہیں، اس لیے کہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں، میں اسٹرگل کرتی ہوں، مجھے اسٹرگل پہ بلیف ہے، میری ہر جگہ اٹینڈنس ہوتی ہے، جو بھی کام ہوتا ہے پی ٹی آئی کا مجھے چاہیے کہ مجھے کر، اگر یہاں تک آئی تھنک نیٹ دوبارہ سے ایشو کر رہا ہے زلیخا کا. پاکستان تحریک انصاف جو نا پاکستان تحریک انصاف جو نا اسٹرگل کی جگہ ہے، یہاں پر نا سب کچھ پلیٹ میں نہیں ملتا ہے، یہاں آپ ایگزامپل بنو گے، تو میرے خیال میں خواتین اگر ہم کہیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا پتھر پھینکنے پر بھی خاموش ہو جاتے تھے، وہ ایگزامپلس یہاں نہیں یوز ہوں گی، یہاں پر آپ نے چیزوں کو درست کرنا ہے، یہاں پہ آئی ہے بات تربیت کی، اگر جو ہراسمنٹ کر رہی وہاں ہیں، درست جو کر چیزیں رہے کر تھے رہی ہیں، ان کے حضور پاس صلی بہت اللہ علیہ شعور ہے، وسلم. میرے ایسا خیال نہیں. میں وہاں تو زیادہ غلطیاں تھیں جو انہوں نے سدھاری. انہوں نے سدھاری، لیکن اب ہم ان کا ایگزامپل دے کر چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں گے، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے چیزوں کو، ہمارے یعنی پاس آپ سمجھتی ہیں اگر وہ سسٹم، وہ حالات نہیں ہے. کوئی خواتین کو 2 گالیاں دے گا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو 4 گالیاں دیں، اس سے بری دیں. نہیں، ان کو گالی اسٹینڈ ہونا چاہیے، آپ کا ایک میکنزم ہونا چاہیے جس میں اس کا حل نکلنا چاہیے، نہ کہ آپ جو نا اس کو نظر انداز کریں. آپ کی پولیٹیکلی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، ہراسمنٹ کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف نے اتنی That's the کانسٹیٹیوشن بنائے point. وہاں پہ That's the point. پولیٹیکل یہاں انسٹیٹیوشنس نہیں ہے ہمارے ہاں پاس، ہر چیز کی تربیت کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے، لیکن پالیٹکس کی تربیت جو لوگ پالیٹکس میں آ رہے ہیں ان کو کوئی تربیت نہیں دی جاتی. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں نے عمران خان صاحب کو ایز اے لیڈر ماننا شروع کیا، کیونکہ میں نا ان سے انسپائر ہوتی تھی، میں بار بار بتاتی ہوں میں ان لوگوں میں سے تھی جو کہ نا ایز اے کرکٹر ان کو پسند کرتے تھے، کیونکہ مجھے کرکٹرز پتہ نہیں کیوں پسند ہی نہیں آتے تھے. اسپورٹس کا مجھے اتنا کوئی شوق ہوتا بھی تھا تب بھی کرکٹ میں مجھے جو ہے مجھے ہوتا ہے. کم از کم پاکستان کا کوئی کرکٹر پسند نہیں تھا. عمران خان صاحب سے پتہ نہیں کیوں مجھے چڑ ہوتی تھی ایز اے کرکٹر کے، پتہ نہیں کیا ہے ان میں، مجھے ٹیڑے میڑے سے انسان لگتے تھے وہ. تو جو ہے نا اس کے بعد پھر جب انہوں نے سیاست شروع کی تو میرا جو ہے میری شادی ہو چکی تھی اور میرا جو ایکس ہسبینڈ صاحب تھے تو وہ تھوڑے ڈکٹیٹرشپ کی طرف تھے، تو وہ بھی برائیاں کرتے ہی سنتے تھے، اور میری بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی تو میری کوئی اتنا سینس نہیں تھا پالیٹکس کا، تو میں ان کو خان صاحب کو اسی نظر میں دیکھتی تھی اور مجھے بھی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، اور اس وقت ریئلی اکثر لوگوں کو عمران خان صاحب کی بات نہیں سمجھ آتی تھی. تو میں نے یہی سنا کہ جی عمران خان صاحب سے نا ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہوتا، یہ آ جاتے ہیں بیٹھ کر ٹاک شوز میں، ان سے پوچھو کچھ یہ جواب کچھ دیتے ہیں، اور دوسرا سوال بھی یہ نہیں سنتے، وہیں سے جو ہے نا بس ایک انہوں نے جو ہے نا میرا خیال میں مضمون رٹا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا، وہ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں وہ ہوسٹ کی بات. تو میں نے یہ سنا تھا، تو میرے مطلب ایز اے پولیٹیشین بھی نہیں، ہاں ایز اے سوشل ورکر شوکت خانم کا جو اسٹیپ تھا اس کی وجہ سے تھوڑی سی ایک وہ تھی کہ ہاں یہ پرسن جو ہے انسانیت کے لیے دل رکھتے، تو میں اس سے زیادہ انسپائر نہیں تھی. بٹ جب میں نے واقعی سمجھا کہ خان صاحب میں لیڈرشپ کی خصوصیات ہیں، ہی از لٹل بٹ اے ڈفرنٹ سم تھنگ، تو اس کے بعد جو ہے نا جو پہلا خواتین کے لیے مجھے درسگاہ نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ اگر میری خان صاحب سے ملاقات ہوگی، جب میں لاہور آئی اور ملنے کے لیے میں پلان کر رہی تھی، اس وقت وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور اتفاق بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں لکھا تھا ملنا، تو وہ گرفتار ہو گئے. جب پلان ہو رہا تھا کہ جا کے ملیں گے بات کریں گے، تو میں نے کہا کہ میں خان صاحب کو بولوں گی خان صاحب
آپ کی مطلب میں سیاست میں اگر کسی کو ماں کا مقام دے سکتی ہوں آج کے دور میں تو وہ ہے ڈاکٹر یاسمین رشید. اور ڈاکٹر یاسمین رشید جو ہے ان کو آپ کو ایک بالکل انسٹیٹیوشن کی طرح رکھنا چاہیے کہ وہ خواتین کو جو پی ٹی آئی کو جوائن کریں ان کو پالیٹکس کا مقصد اور پالیٹکس کے اتار چڑھاؤ سمجھائیں, ان کی تربیت کریں. اور یہ پوائنٹ آپ نے دیا کہ ہمارے یہاں کوئی تربیت گاہ نہیں ہے پالیٹکس میں, خواتین آ تو رہی ہیں اسی طریقے سے حضرات بھی آئے. چلو حضرات تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ اکثر ہوتا ہے کہ ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں, وہ اپنے ایریا سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن خواتین تو اکثر گھر سے اٹھ کر آئی ہیں یا چلو کسی شعبے سے وابستہ تھیں. شعبے سے وابستہ ہونا اور پالیٹکس کرنا اور پالیٹکس کو سمجھنا وہ بہت زیادہ واسٹ ایک وہ ہے فیلڈ ہے. تو یہ پوائنٹ ہے جی, اس پہ میں چاہوں گی سروور آپ کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں, جیسے آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تو بالکل میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے بارے میں مطلب پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں بات کو, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی پالیٹیشین وہ کبھی بھی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتا. تو عمران خان صاحب جو ہیں بیسیکلی ہمیں صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں, اس کی وہ ریپیٹ کرتے ہیں اس بات کو, وہ کہتے ہیں جیسے کہ اپنے نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں بات, کیونکہ یہی تو ہماری بیس ہے, یہی تو چیز ہے جس کو کہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی. اور دیکھا جائے تو وہی چیز کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ابھی آج جو اگر وہ جیل میں ہیں دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, تاکہ ان کے لیے بہتری کی جا سکے. اور بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ آج چاہیے وہ باہر آ سکتے ہیں, بالکل everything like that, وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے, اور ہم جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, ہم آج کل وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بالکل میں جس طرح پی آئی نارتھ ویسٹ میں ہوتی ہوں, ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ خواتین اور بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ اگنور, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, آپ کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں یا ویسٹ پوائنٹ آؤٹ وجہ کی, اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے آپ اس کو اگنورنس دیں, آپ اس کو اگنور کریں, اور اگنور کرتے ہوئے صرف یہ دیکھیں کہ جی ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, ہم خان صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم نے جو ہے وہ ہمیں کوئی, اگر ہمیں کوئی اس کے لیے کوئی وہ بینیفٹ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آگے آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. اگر وہ آج بیہائنڈ دا بار ہیں تو ہم لوگ باہر ہیں نا, ٹھیک ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کی خواتین یا کوئی بھی ہے, جس طرح میں کہہ رہی ہوں یہاں پہ پی ٹی آئی ہوتا ہے, ہم لوگ جاتے ہیں ڈفرنٹ, ابھی رات میں پی ٹی آئی کی بڑی ایک جو ہے ہمارے 2 کل فنکشنز گئے ہیں, ایک صبح خواتین کے حوالے سے تھا آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا, اور دوسرا فنکشن جو تھا وہ بیسیکلی عارف الوی صاحب آئے ہوئے تھے, اس میں جو ہے سطح پاکستان ایکس, تو وہ ان کے ساتھ فنکشن تھا رات کی ایوننگ میں. تو ہمارے ساتھ دوسری خواتین بھی ہیں جو یہاں پہ نارتھ ویسٹ میں ہوتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے ٹائمس کہ آپ کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. تو بیسیکلی ڈفرینسز کو لیتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو چلانا ہے, مگر وہی بات کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا موٹیو کیا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی, تو خان صاحب کیا, خان صاحب چینج چاہتے تھے, سوسائٹی میں چینج چاہتے تھے, وہ ٹیپیکلی سیاست نہیں چاہتے تھے. آپ دیکھیں پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بیچاروں کو اپنی جو ہے وہ آپ دیکھیں میڈیکل کی کتنی مصیبت ہے پاکستان میں. شوکت خانم جو ہاسپٹل بنایا گیا اس کا کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے, جو لوگ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کینسر کے لیے. مطلب آپ دیکھیں نا ملک میں اتنا کچھ ہوا, وہ سب چیزیں جو ہیں اب خواتین کو اگر ریزرو سیٹ بھی ملتی ہیں, اگر وہ اس پہ وہ آگے آتی ہیں, تو انہوں نے اس پہ آ کر بھی ان کو اگر موقع دیا گیا, اس موقع کو وہ کس طرح سے اویل کر رہے ہیں, وہ اپروچ دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے وہ دوسرے, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے سیاستدان وہ کام کر رہے ہیں اور اگر وہ اسی کو کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے کوئی بہتری کا عنصر جو ہے وہ نکل سکے. جی زلیخا. اور ایک سوال, ویسے بھی ہماری وکیل صاحبہ موجود ہے, میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. میرا سوال بھی ہوگا شاید, یا پھر میرا اپنے لیے بھی کوئی تجویز ہوگی کہ میں آپ سے مشورہ کر رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں نہیں, ہر جماعت میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن خواتین اس لیے خاموش ہو جاتی ہیں کہ وہ ہماری جماعت میں کوئی خرابی نہ آئے نا.
تو یہ ان کی سیلف تو نہیں رہی نا, ان کی تذلیل ہوئی نا. تو آیا ان کو خاموش ہونا چاہیے کہ صبر و تحمل ایک بہت اچھی چیز ہے. حالانکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو یا تو کہیں جا کر بول دیتے ہیں. آج کل تو میڈیا, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے نا آپ کا. آپ واٹس ایپ گروپس میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی سینٹرل بھی موجود ہوتا ہے, باقی بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں آپ کی اچھی خاصی تذلیل ہو جاتی ہے, پھر آپ کے ساتھ مختلف نام لگائے جاتے ہیں. تو اس بات میں میرا صرف یہ سوال ہے کہ آیا ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے یا ہمیں کوئی اسٹینڈ لینا چاہیے, بالکل آپ ٹھیک ہے. اور وہ اسٹینڈ کیا ہوگا؟ خواتین, یہ چیز حد سے زیادہ بڑھ گئی. بالکل میں متفق ہوں آپ کی بات سے کہ عام طور پہ اگر دیکھیں تو سینیریوز جو سامنے آتے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ خواتین جو ان کو جو ایز اے پولیٹیشینس آگے آتی ہیں وہ کہتی ہیں اکثر ان کو ایشو آتے ہیں ہیرسمنٹ کو لے کر, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی شکیں کوئی چیز ڈالنی چاہیے, خواتین کے رائٹس کو لے کے کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ جس میں اگر مطلب کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایز اے مائنورٹی آتی ہیں, وہ زیادہ چیلنجز کو فالو مطلب ان کو زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں چیلنجز. تو اگر وہ ہو تو ان کو سدے باب کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہو بیسکلی, اور لوگوں کو پتا ہو کہ بھی خواتین ہیں اگر وہ آتی بھی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اگینسٹ کچھ ایکشن لیا جا سکتا ہے اگر کہ ان کو ایکسپلائٹیشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. وہ بات کا وہ اس کو مطلب وہ اس پہ کوشچن بھی نہیں اٹھاتی, سوال بھی نہیں اٹھاتی, اسی لیے کہ امبیرس ہونے کے لیے جو بھی آپ کہنا چاہ رہی ہیں. تو بالکل ایسے ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے خواتین کے رائٹس کو لے کے. اور ہمارے اگر آپ دیکھیں ہیومن رائٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے رائٹس جو ہے نا خواتین کو لے کے جتنی استحصالی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ وومن کے رائٹس کو اور پروٹیکٹ کیا جائے. اور میرے خیال جس طرح آپ کو پتا ہے ہیرسمنٹ آپ کو جابس میں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی میرا خیال ہے اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے لاز کچھ بہتر بنائے گئے. بینگ اے پولیٹیشین وومن ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے امینڈمنٹس لاز میں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ بھی جو وہ پرابلمس فیس کر رہی ہیں وہ کم ہونے چاہیے. میں I do agree with you. نہیں وکیل صاحبہ, میں نے ایز اے ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ایز اے کوآرڈینیٹر ایک سوال بھی کیا, اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں آپ کی تجویز ہو یہاں اس پلیٹ فارم سے کہ آیا اس کا کوئی پلیٹ فارم کانسٹیٹیوشن موجود ہونا چاہیے جہاں ایز اے زلیخا کوئی درخواست دے دے کہ میری جو صدر صاحبہ ہے وہی میری تذلیل کر رہی ہے, میں ایز اے کینڈیڈیٹ ہوں, یا میری جنرل سیکرٹری صاحبہ یا کچھ جیسے اسکیٹ بنا ہوا ہے آپ کا نام کا ہے نا, بنا ہوا ہے نا, ایک نام دیا ہوا ہے نا, لیکن اس میں مطلب وہی مرد بیٹھتے ہیں نا اس پینل میں. جی بالکل پینل میں مرد تو بیٹھتے ایز اے ضرور ہیں. ایڈوکیٹ میرے خیال میں چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے ہو نا. بیسکلی دیکھیں اگر وہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا اس طرح یہ ہے کہ پارٹی کے جو ہے یا تو پارٹی کا یہ ہونا چاہیے نا کہ اس میں بھی کوئی پلیٹ فارم ایسا ہو جہاں پہ اس چیز کو اگر ایکسپلائٹ کیا گیا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہیرسمنٹ یا ایسی چیز ہوتی ہے ایز اے پولیٹیشین یو کم اکراس سم تھنگ, تو اس کے لیے ضرور آپ جو ہے وہ اس پینل کو یا اس بندے کو اپروچ کریں جو کہ بالکل امپارشل ہو, اور پھر انویسٹیگیٹ کیا جائے اس میٹر کو, دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے اور کس کا جو ہے وہ رائٹ کو انفرنج کیا گیا. بالکل ایسا ہونا چاہیے, اور میرے خیال ہے کہ جو ہم آئین کی بات کریں اس میں بھی ہونا چاہیے, پارٹیز کے اپنی بھی ہونا چاہیے چیک اینڈ بیلنس سسٹم. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز بہت اہم جو ہے ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ایک میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گی بیچ میں اسی موضوع پر کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قانون بنانے اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنا کہ ان پر عمل ہونا یا کرانا. جب تک قانون تو بہت بہترین بنے ہوئے پاکستان میں ہر چیز پر بہترین قانون ہے, لیکن مسئلہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل کا فقدان پایا جاتا ہے بدعنوانی کی وجہ سے, بے ایمانیوں کی وجہ سے, اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے. تو ظاہر ہے جب تک معاشرے میں ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ وقت طلب ہیں, ٹھیک ہے. لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے پہلے الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کا حق مل جائے تو ظاہر خان صاحب آئیں گے اور وہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں, کانسٹیٹیوشنس ہیں, ادارے ہیں, ان کو بہتر
بہتر کریں گے تو ان کی کارکردگی بہتر ہونا شروع ہوگی, تو لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہوگا. لیکن اس سے پہلے جب معاشرے میں انارکی پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں اگر کہیں سے سبق مل سکتا ہے, کہیں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ کیا کر سکتے ہیں, خود کو ایسی باتوں سے کس طریقے سے, کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا, جو امپیکٹ آتا ہے, جو ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو کہیں پہ بھی اگر کسی بھی طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے یا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا, تو اس کی جو اس کی کیا کسی بھی فرد کی جو اس کا ڈیسٹینیشن ہوگا, جو اس کا مقصد ہوگا, وہ اپنے مقصد کی طرف راستہ جو ہے اس کا ہموار نہیں رہے گا, اس میں روڑے اٹکیں گے, اور وہ روڑے وہ اس وقت خود زیادہ اٹکانا شروع کر دے گا جب وہ اپنے مقصد کی طرف سے ہٹ کر ان روڑوں کے اوپر جو ہے نا زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگ جائے. ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, بات وہی ہے کہ خواتین جی کیا ہم اس پر آواز نہ اٹھائیں, اگر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو ہم تو آنے والی خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا کریں, کیونکہ دوسرا تو عادی بن رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ تعلیمات بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نظر آتی ہیں, ملتی ہیں, اگر ہم اس کا جائزہ لیں. ہمیں یہ تو سکھا دیا جاتا ہے, دیکھیں معاشرے میں یہ تو مشہور ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے گئے, انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کا وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں لوگوں کو یہ تعلیم دینے والوں کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بہت سی باتیں ہمیں تعلیم نہیں سکھائی. ہمارے معاشرے میں وہ باتیں جو کہ بہت ساری تعلیمات ہیں وہ مشہور نہیں ہے, وہ ہم تک نہیں پہنچی. ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم ہم خود حاصل کریں. ہمارے ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے, ہم ہر گھر میں جو ہے حدیث خرید کے رکھ سکتے ہیں, اس کو پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی آپ کو برا بھی کہتا ہے نا تو آپ اس کا اچھے سے جواب دے سکتے ہیں. جس کی مثال ایک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور ایک یہودی آیا آئی تھنک, اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام غلط طریقے سے کہا, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم پر لعنت ہو, یا مطلب اس کا مطلب تھا کہ تم برباد ہو جاؤ یا اس طرح کی. حالانکہ وہ کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ ایکسنٹ کو توڑ موڑ کے یوز کرتے تھے, جس سے وہ لفظ کا مطلب بدل جاتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حجرے کے پیچھے سے وہ مسجد نبوی کے تمام جو ہے وہ سنتی تھی, جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, وہاں پر خطابات ہوتے تھے, تو انہوں نے نا غصے میں اس کو جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ تم نے جواب دیا وعلیکم کر کے, جیسے سلام کا جواب ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کوئی اور لفظ کہا جس کا مطلب تھا کہ تم پہ تو اس سے زیادہ جو ہے وہ برائی آئے, یا جو بھی ان کا مطلب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو چاہیے تھا کہ تم بہت ہی خوبصورتی سے صرف وعلیکم کہہ دیتے, اور وعلیکم کا مطلب تم کو بھی, ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی کہ آپ اپنا منہ برا کیے بغیر, اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالے بغیر بہت اچھے طریقے سے آپ نے جواب دے دیا, اور ظاہر سننے والے کو پتا چلا ہوگا تو اس کے تو تن من میں آگ لگ جائے گی. اس نے اگر ہمیں اپنے لفظ سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو کس طرح پہنچائی ہے, اس کے لفظ سن کر ہمارے کانوں سے دھواں ہی نکلا ہے نا. تو ہم نے بھی بہت اچھے سے صرف وعلیکم کہہ دیا یا جزاک اللہ کہہ دیا. جزاک اللہ کا مطلب ہے آپ کو اس سے بہتر جزا ملے. اب وہ جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا, کہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے, ٹھیک ہے. لیکن جو سمجھ جائے گا, جس نے جو کیا ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ مجھے پھر اس سے بہتر کیا ملے گا. تو اس کا بھی ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم نے غلط الفاظ یوز کیے بغیر, گالی دیے بغیر, اس کے بھی تن من میں آگ لگا دی, اس کے بھی کانوں سے دھوا, اور وہ بھولے گا نہیں کہ میں نے تو اس کو ایک گالی دی, اس نے تو مجھے جو ہے اللہ کی طرف موڑ دیا. اب اللہ جتنی دے, اللہ تو ہر چیز کا 10 گنا دیتا ہے. تو یہ تعلیمات ہماری اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں. تو جب تک ظاہر کانسٹیٹیوشن صحیح نہیں ہوتا, کم از کم ہم اس روایت کو تو جاری نہ رکھیں نا. اور پھر دوسری بات, اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. آج خواتین کے اوپر کچھ کہا جاتا ہے یا بشرا بی بی کے اوپر کوئی غلط کام ہوتا ہے, ہم سارے کام چھوڑ کے
ہم اس کا جواب دینے میں لگ جاتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کیا کر سکتے تھے عملی طور پہ, جو کہ خان صاحب کی رہائی میں اور ان حالات میں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اس میں کارگر ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سب چیزیں آپ ایک جو آپ کے لیے اتنا فائدہ مند نہ ہو آپ اس پر بولو گے. اور یہ چیز مجھے بڑے سمجھاتا ہے مجھے عارف, جب ہمارے اوپر میڈیا سر پاکستان کے اوپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, سائبر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, شروع میں ہم نے کوئی جواب نہیں دیا, ہم دیکھتے رہے کہ وہ دوسرا بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے, کیا کتنی گند مچا سکتا ہے. عارف نے کہا دیکھو نہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم اس کو جواب دو اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے. اگر ہم نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا نا, وہ تو دکھ ہی رہا ہے کہ وہ تو 24 گھنٹے اس کو کوئی کام نہیں, وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. تو کیا ہم بھی یہی کریں؟ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے. اگر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا نا اور صرف, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے, 2 گالیاں 2 حملے وہ کرے گا, 4 حملے ہم کریں گے, 8 حملے وہ کرے گا, 16 حملے, ہمارا کام کہاں گیا؟ اور ذہنی کوفت الگ, اس سے اچھا ہے خان صاحب, اور وہ ہمیشہ مجھے بولتا ہے کہ خان صاحب دیکھو کیا کرتے ہیں, خان صاحب کے اوپر کتنے اٹیکس ہوتے ہیں, ہر طرح کے اٹیکس کیے جاتے ہیں, اور وہ ان کو چھوڑ کر وہ اپنے مقصد پہ فوکس رہتے ہیں. اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے, یہی تمام لیڈرز نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات دی ہیں کہ وہ اس لیے نہیں خاموش رہتے تھے کہ ان کو صبر سکھانا, تو وہ اس لیے خاموش رہتے تھے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ ان سب پیبلز تھے, یہ جو لوگ ہیڈلز کریٹ کرتے ہیں, آپ کی رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں, اس سے بہت ہی اعلیٰ تھا. تو جب مقصد بہت اعلیٰ اور رفع ہوتے تو آپ کو یہ پیبلز اور ہیڈلز نہیں نظر آتے, آپ ان کو عبور کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. بالکل میں سمجھ رہی ہوں جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ کی بات اپنی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. زلیخا بہن نے یہاں بات کی ہے, وہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کوئی بری چیز دیکھتے ہیں آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا, ہاتھ سے روکیں, دل میں برا سمجھے, اگر سب سے کمزور ایمان یہ ہے, اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے, اب بات یہی ہے کہ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے, تو میرے خیال ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا جو ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے. آواز بلند کرنے کی بات جائز ہے, لیکن میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, بلنگ اور ہوڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ ایک شخص نے برا کہا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو کبھی بھی, یہ اسلام کی بھی ٹیچنگ نہیں ہے. اور ظاہر اگر عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, جو کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں ایک قطرہ بھی نہ ہو, تو عزت اگر ملی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو تھوڑا سا سمجھا ہے, انہوں نے خود کو اس پہ ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی ہے, جو برائیاں ان کو اپنی خود میں نظر آئیں اس کو انہوں نے ٹرانسفارم کر کے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہے. اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ان کے گن گا رہی ہے. تو اس میں کہیں پہ بھی ہمیں نہیں دکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہو کہ تم کو کوئی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے تو تم بھی اس کی ماں بہن کو گالی دینا شروع کر دو, یا تم بھی اس کو گالی دینا شروع کر دو. جواب دینے کا طریقہ ہے بہترین عمل. دیکھیے سب سے پہلی بات آپ اپنے عمل سے اس کو غلط ثابت کر سکتے. بالکل, کہتے ہیں نا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جواب دے کے آپ بدلہ لے لیں. اگر آپ خود اس کو جواب دے کے بدلہ نہیں لیں گے تو آپ کی جگہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لے لوں گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے اب آپ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سیل میں رہ رہے ہیں, جن حالات میں رہ رہے ہیں, جتنی سختیوں میں رہ رہے ہیں, آپ سب کے سامنے, ہم سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم اتنا کچھ نہیں کر رہے جتنا کہ ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے بیسیکلی. ٹھیک ہے, ان کی بہنیں بحیثیت خواتین جو ہیں, آپ نے کبھی, پھر میں وہی بات کروں گی جو آپ بات ہوٹنگ کی بات کر رہے ہیں, بلنگ کی بات کر رہے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ کیا آپ نے ان خواتین میں وہ محسوس کی وہ چیز؟ بات ہوتی ہے عورت کی نیچر کی. بعض عورتیں ہوتی ہیں مینیپولیٹو, کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف سچ کو جھوٹ بنا کے, آپ کے گھر کی خواتین بھی ہوتی ہیں وہ کر لیتی ہیں, لیکن آپ خود اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں, آپ خود بتاتے ہیں. اور آج کل کی جو پڑھی لکھی عورت ہے نا, میں نے یہ دیکھا تھوڑا سا, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ لائر ہے, کسی بھی پروفیشن میں ہے, وہ پڑھی لکھی اپروچ والی عورت جو ہے نا, اس کا وہ کبھی بھی ان کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرے. ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ صرف کہے گی کہ نہیں, اس سے بہتر اچھا یہ کہ میں خود کا جو ہے نا, خود کو کر کے خود کو بہتر بنا کے میں دیکھوں کہ میں اس چیز میں جو ہے نا کیا بہتری لا سکتی ہوں, بجائے اس کے کہ میں اس پہ ٹائم
کیا کروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, اور ہمیں خان صاحب کی سوچ کو لے کے آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے, جیسے ابھی اب دیکھیں حلیمہ بہن ہے, ان کی سسٹرز جو ہیں وہ باہر بیٹھی رہتی ہیں, کیا ہم بحیثیت خواتین ہم کیا کر رہے ہیں, وہ انرجی وہ چیزیں ہم اس پہ بھی تو انویسٹ کر سکتے ہیں نا, کہ وہ جو ہے ان کو اب ان کے کتنے رائٹ انفرنج ہو رہے ہیں, وہ اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے, جو ان کے بیسک رائٹس ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں کہ وہ خواتین ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کو جو ہے کس حد تک ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, کہ کیا وجہ ہے, یعنی کہ وہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتی. ان کے ساتھ ہم جا کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے آج؟ ہمیں بھی تو جانا چاہیے نا. پاکستان کی خواتین کو چاہیے کہ بجائے وہ اپنی انرجی ان چیزوں میں ویسٹ کریں, ایک دوسرے پہ تانے دینے میں, ان چیزوں میں کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک حق کا ساتھ دیں اور اس چیز میں اپنی انرجی کو ایک پازیٹیولی طور پہ انویسٹ کریں. میرا خیال تو یہ. بالکل. جی زلیخا, آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسے, جیسے کہ ہم مختلف پروگرامز کرتے ہیں, ہم الیکشن کے لیے ان کو اویئر کرتے ہیں, باقی چیزوں میں اویئر کرتے ہیں, تو ان کی بھی ایسی کلاسز ہونی چاہیے نا. جیسے کوئی بھی اگر چلو قانون سازی, تو دیکھو قانون تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بنایا تھا, ٹھیک ہے نا, تاکہ جو ایک لائف اسٹائل ہے, جو سزا جزا ہے, اب ہم اگزامپل نہیں بن سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے, وہ اگزامپل بننا بڑا مشکل ہے, لیکن انہوں نے بن کر بھی دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ بہت مشکل ہو, کچھ سمجھ نہ آئے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر بھی بہت ساری چیزوں پہ آپ صبر کرتے ہو, اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو. لیکن ظلم برداشت کرنا بھی تو آپ ہی حدیث ہے نا, کہ ظلم برداشت کرنے والا بھی ظالم ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے والوں کے لیے راستہ آپ نے کھولنا ہے, آپ نے وہ کرنا. تو میں چاہوں گی کہ صرف چلو باقی چیزیں نہیں, پاکستان کے جیسے کہ آپ ابھی ایک ہماری ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں, اس وقت آپ کے پاس ایک قانون کا ایک سمندر ہے, جو ایک کتاب ہے, کم سے کم اس کے کچھ صفحے جو ہماری چند خواتین ہیں یا جو آ رہی ہیں بچیاں, یا جو موجود ہیں یا جو سینئر ہیں, اس میں ہراسمنٹ میں ایسے نہیں کہ صرف کوئی کم ایج کی ہیں, کوئی بڑی ایج کی ہیں, سبھی اس سے متاثرہ بھی ہو رہی ہیں اور باقاعدہ جو ٹارگٹ کر رہی ہیں ان کی بھی کافی ایج ہے. تو ان پاکستان تحریک انصاف کم سے کم اپنا ایک قانون, سخت قانون بنائے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہی قانون ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم رکنیت معطل کر سکتے ہیں تو خواتین کے لیے بھی ایک بہترین پلیٹ فارم بنائیں, تاکہ یہ ہراسمنٹ والی چیز یہ ختم ہی ہو جائے. اس سے کہ مرد, ہراسمنٹ تو مرد کی بھی ہوتی ہے, لیکن جو خواتین ہیں اس کا بڑا پروٹوکول ہے. اس کے پروٹوکول میں اگر ذرا سی بھی چیزیں ادھر سے ادھر ہو گئی تو وہ ذہنی طور پہ وہ جو کام کرنا چاہتی ہے, جو معاشرے میں ایکوالٹی لانا چاہتی ہے, وہ اس چیزوں سے ہٹ جاتی ہے اپنے گول. میں تو شکر الحمدللہ ابھی تک ہٹی نہیں ہوں, ڈٹی ہوئی ہوں, لیکن جو میں آنے والی خواتین سوچتی ہوں کہ وہ اتنے ہرڈلس نہیں برداشت کر سکتے, ہر ایک اتنی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا. میں نے تو آپ سے سجیشن بھی مانگی اور مشورہ بھی مانگا, اور یہ بھی چاہا کہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کی توسط سے ہو, کسی کی یہ کام ہمارے وکلا کا ہے. ہماری وکلا ہمارے اپنے چیئرمین کو, ہمارے قانون کا ایک سلسلہ ہے, جو ہمارے ایک ونگس ہے, اس میں اس کی اپلیمنٹ بھی لا سکتے ہیں, اس کی درخواست بھی کر سکتے ہیں, چاہے پاکستان ہے چاہے اوورسیز ہو, کوئی بھی ہو, وہ سب کر سکتے ہیں. تو میں امید کروں گی کہ اس پر کام ہونا چاہیے. ہمارے آدھی سے زیادہ مسائل ہماری پارٹی کے اندر ہے. اگر خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس سے صرف خواتین متاثرہ نہیں ہوتی ہے, اس سے پارٹی کے مرد اندر بھی کے ہوتے لوگوں سے ہیں, وہ بھی مرد ہراسمنٹ ہوتی ہے, ان سے بھی آپ چاہ رہی ہیں نا. اس لیے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو آپ نے خواتین کا آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ایک مرد, جب آپ ایک عورت کی کریکٹر سلیکشن کرتے ہیں, تو وہ پولیٹیکلی جو مرد ہوتے ہیں وہ ان خواتین کو لے کر نہیں چل سکتے, اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں بھی بدنام نہ ہو جاؤں نا. تو آپ کو پتہ ہے نقصان اس خواتین کا صرف نہیں ہوتا ہے, پورے ایک معاشرے میں جو ایک بہتری لانے کے لیے ایک جو شخصیت کھڑے ہونا چاہتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے. میرے خیال میں مزید سب بشرا بی بی کی طرح اسٹرانگ نہیں ہوں گے, سب زلیخا کی طرح اسٹرانگ نہیں ہوں گے, سب آپ کی طرح اسٹرانگ نہیں ہوں گے. آنے والے شاید گول کے اچیومنٹ میں اتنا وہ ہوں گے کہ اس کو ڈسارڈ کرو گے تو شاید وہ گول اچیو نہیں کر پائیں گے. ہراسمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس سے آپ کا جو ایک ذہنی توازن ہوتا ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹی بات ہے, کسی نے گروپ میں آپ کی ہراسمنٹ کر لی, وہ بھول جائے گا. آپ کو پتا مہینوں اس کی سوچ چل رہی ہوتی ہے, وہ خاموش ہوتا ہے, اپنے گول کو بھی اچیو کرنا چاہتا ہے, لیکن جو اس کا ٹوٹل فوکس ہے, انرجی ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے.
بالकुल मैं इस बात में एग्री करती हूँ सुलेखा बहन। सबसे बड़ी बात ये होती है खवातीन को आप देखें वो जिस भी प्रोफेशन में होती हैं उसके अलावा भी उनकी अगर थोड़ा सा भी चीज हो ना उनकी कैरेक्टर एक्सेसिनेशन भी की जाती है, ठीक है, फौरन, हालांकि उस पर नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ उसका रोल देखें, ये मत देखिए उसकी पर्सनल या निजी लाइफ में क्या है, ठीक है ना, वो बासियत एक मतलब एक आप जो भी है वो एक इंसान तो है ना, मतलब आप ये देखें कि जिस जिस चीज के लिए वो खड़ा है उस चीज के लिए वो क्या काम कर रहा है बेसिकली, क्या वो अपनी सर्विसेज दे रहा है जिस कैपेसिटी में है, क्या उसने अपनी कैपेसिटी को गलत यूज तो नहीं किया, इन चीजों को देखना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि पार्टी के प्लेटफॉर्म में बाकायदा इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और खवातीन को जो है मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनके ऊपर काम करने के लिए जरूरत है, खवातीन को लेकर के उनके राइट्स को और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। उनकी प्रेजेंटेशन आप हमारी पार्टीज में देखें उनमें खवातीन को क्यों उन बेचारियों को उतना बोलने का उनको एक्सप्रेस करने का भी उतना मौका नहीं मिलता अपने आप को। अगर आप देखें, ठीक है, आप सही कह रही हैं, इलेक्शन के टाइम में शायद उनको यूज किया जाता है उसके अलावा, लेकिन जितनी नुमाइंदगी दी जाती खान साहब ने खवातीन को वो स्पेस दिया जो किसी पार्टी ने नहीं दिया। बीबी ने आकर इलेक्शन लड़ा है, मोहतरमा ने, वो खुद सिर्फ एग्जाम्पल बनी, लेकिन उन्होंने खवातीन को वो मकाम नहीं दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने दिया है। अच्छा जुलेखा, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है और बहुत अहम पॉइंट है और ये मैंने नोट डाउन किया है। और मैं चाहूंगी कि हम जो अपना पीटीआई सैटरडे लीडरशिप वर्ल्ड वाइड का जो रखते हैं प्रोग्राम, उसमें हम कोई ऐसा पैनल अरेंज करें जिसमें आप भी हो और सनोबर आप भी हो, ठीक है, और हम पाकिस्तान से भी किसी ILF खातून को भी लें और किसी हम ILF लॉयर जो मेल हो उनको भी लें और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करें और आप दोनों उसको डिस्कस करें कि इस पर पार्टी को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उठाया कि जाहिर है हर तरह के इलाके हैं और अगर खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है तो मर्द हजरात ड्यूरिंग इलेक्शन और भी दूसरी एक्टिविटीज उनमें फिर खवातीन का साथ देते हुए वो उतना जो है कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि जाहिर है हम अभी फिलहाल हर किसी की सोच नहीं बदल सकते। उनकी फिर सोच होती है वो ये नहीं खवातीन की वर्किंग लेडी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगी, मैं इंशाल्लाह आरिफ से डिस्कस करके कोई ऐसा हम पैनल बनाएंगे जिसपे हम इसी टॉपिक को रखें और फिर आप लोग उसको डिस्कस करें इंशाल्लाह। अच्छा, 1 घंटा हमारे प्रोग्राम का पूरा हो रहा है और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज हमने बड़ी ही अच्छी सेर अंगेज गुफ्तगू की और हम एक मसले को उजागर करते हुए कामयाब हुए जो कि पार्टी के अंदर से सॉल्व होना चाहिए और उसके लिए मैं शुक्रगुजार होंगी जुलेखा, क्योंकि सारी ग्राउंड पे काम करती हैं, बलूचिस्तान जैसे इलाके से इनका ताल्लुक है तो बहुत सारी बातें वो समझती है कि खवातीन को जो चीजें जिनका सामना है यहाँ पर बहस पॉलिटिशियन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुलेखा अजीज आपका बलूचिस्तान से और कामरान आपका UK से, और इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे तो हमें याद रखिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के जहन में खवातीन से मुताल्लिक कोई भी मौजू हो, देखने वालों से बोल रही हूँ, सुनने वालों से बोल रही हूँ, और भी जो लोग हैं आप लोगों के जहन में जो हमारे मेहमान आते हैं, सनोबर आपके जहन में कोई मौजू हो या आपके जहन में कोई मौजू तो भी आप डिस्कस कर सकती हैं ताकि उस पर हम प्रोग्राम रखें खवातीन के तवज्जुह। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खवातीन स्पेशल होता है, खवातीन की बड़ी जिम्मेदारियां होती है, तो इसलिए ये इतना रेगुलर नहीं जा पाता, लेकिन जब जब हमें अवेलेबल होती हैं जो खवातीन मेहमान, हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने कोई मौजूद जरूर लेकर आए। तो इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सनोबर आपका